SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर मुकदमे में 10 साल बामुशक्कत कैद सुना दी गई और ये जो सज़ा है ये उनको क्यों हुई, क्या इस सज़ा को सुनाते वक्त अदालत ने कानूनी तकाज़े पूरे किए और 342 का बयान जिसका शोर है कि 342 का बयान जो है उनका प्रॉपर नहीं हुआ। 342 का बयान क्या होता है और इसके अलावा अब आगे क्या होगा, क्या ये सज़ा ख़त्म हो सकती है, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। इससे पहले मेरा एक लेक्चर आया था इमरान खान के साथ आगे क्या होने जा रहा है, आप वो सुनिएगा। वो कुछ माह पहले मैंने जारी किया था, तो जो बातें मैंने उसमें की थी वो बातें आगे हुई। उसके बाद फिर एक और जब इनकी एक मुकदमे में ज़मानत जो है हो गई थी तो लोग ये समझ रहे थे कि अब ये रिहा हो जाएंगे, तो मैंने एक और लेक्चर जारी किया था कि ये रिहा नहीं होंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर कोई मुलज़म जेल में हो तो उस पर मुख्तलिफ मुकदमात हों तो वो तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी तस्वर होती है। इसलिए किसी एक मुकदमे में ज़मानत से वो रिहा नहीं होता जब तक कि तमाम मुकदमात में उसकी ज़मानत ना हो जाए। सो ये भी लेक्चर आपने मेरा मुकम्मल आज सुनना है। इसमें मैं बताऊंगा कि ट्रायल जो है ये कैसे हुआ और आगे क्या इम्कानात हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि इस मुकदमे में कानूनी तकाजे पूरे हुए या नहीं हुए, जो उनको सज़ा सुनाई गई वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मेरी नज़र में दोनों तरफ से ही कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। सबसे पहले तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे मैं बात करना चाहूँगा। जो उनकी तरफ से जो फॉल्ट था, पहली बात तो ये थी कि जितने अरसे से ये मुकदमा चल रहा था मुसलसल इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जा रही थी। आपने कुछ दिन पहले जज साहब का बयान जो है अखबारात की ज़ीनत बना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 दरखास्तें जो है ना जजमेंट की, अल्तवा मुकदमे की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मतलब इतनी कोशिश की गई, ज़्यादा कोशिश की गई कि मुकदमे को लटकाया जा सके और ये किसी भी सूरत में काबिल सताइश बात नहीं है, क्योंकि इनको बेशुमार मौके दिए गए और अदालत ने बार बार मौके दिए गवाहान को पेश करने के। गवाहान हाजिर हुए और इनकी तरफ से जो है जरा नहीं होती थी। पहले तो ये था ना कि इमरान खान साहब जो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे थे, और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती थी तो वो उन पर अटैक हो जाता था। जब वो अदालत में जाते थे तो तब भी अदालत पर हमला हो जाता था। इस तरह के वाक़यात हुए थे। लेकिन जब गिरफ्तार हो गए तब अदालत का ये मसला हल हो गया कि क्योंकि मुलज़म की हाज़िरी ज़रूरी होती है फौजदारी मुकदमे में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए, तब अदालत का ये मसला तो हल हो गया कि मुलज़म अदालत में मौजूद थे, उन्होंने जेल में ही उनका जो है ट्रायल करना शुरू कर दिया ताकि कोई ऐसी सूरत हाल ना बने। लेकिन अब इधर से ये होना शुरू हो गया कि वकला हजरात की तरफ से जो है वो अब मुकदमे के अल्तवा की जो कोशिश हुई और वो अदालत ने बार बार मौके भी दिए, गवाहान भी हाजिर आए ताकि उन पर जरा हो सके। लेकिन बिलाखिर
عدالت نے جب مسلسل روزانہ کی بنیاد پر التوا کی درخواستیں آ رہی تھیں تو پھر عدالت نے بالآخر جرا کا حق جو ہے وہ ملزم کے وکلا جو تھے ان کی حد تک ختم کرتے ہوئے سرکاری وکلا جو ہے وہ مقرر فرما دیے جو کہ قانون اجازت دیتا ہے، اور انہوں نے وہ جرا جو کہ عمران خان کے پرائیویٹ وکلا نے کرنی تھی، وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے مقرر کردہ وکلا تھے انہوں نے وہ جرا کی، اور اس کے بعد 342 کا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے آج 342 کا بیان تھا اور آج یہ عدالت نے ان کو سزا بھی سنا دی۔ تو یہ تو ہے ایک پہلو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کی طرف سے مقدمے کو مسلسل طول دینے کی کوشش ہوتی رہی، اور مقدمے کے جو فیصلے کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ دوسرا، بار بار ان دونوں حضرات کی جو جج صاحب سے ان سے طلب کلامی بھی ہوتی رہی، بلکہ دو تین دن پہلے جب ایسی صورتحال ہوئی تھی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے فائل بھی اٹھا کر جو خبر آئی تھی کہ دیواریں ماری تھی، اور اس طرح کی صورتحال رہی۔ تو یہ تو تھا ایک منفی چیز جو کہ ملزمان کی طرف سے سامنے آئی۔ اب آتے ہیں کہ ایسی صورت میں عدالت کیا کر سکتی ہے۔ دیکھیں، عدالت نے پہلی بات تو یہ کہ مناسب موقع دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مناسب نہیں بلکہ مناسب سے کہیں زیادہ مواقع جو ہے نا وہ دیے ملزمان کو، کیونکہ یہ بے شک سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ سابقہ وزیر خارجہ ہیں، لیکن یہ قانون کی نظر میں ایک ملزم ہی تھے۔ لیکن اس پر کیا عدالت کے پاس آپشن ہوتی ہیں؟ اگر ملزم کی طرف سے مسلسل تاخیری حلبے استعمال ہو رہے ہوں اور وہ گواہان بار بار آ رہے ہوں اور ملزم کے وکلا ان پہ جرا نہ کر رہے ہوں، تو پھر عدالت کے پاس ایک تو یہ راستہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے سرکاری وکلا مقرر کر کے ملزمان کی طرف سے ان کے ذریعے جرا کروا سکتی ہے۔ ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ اعلیٰ عدالتوں نے ایسی صورتحال میں فیصلے دیے ہیں کہ اس صورتحال میں عدالت جو ہے ملزمان کے پرائیویٹ وکلا کا حق ختم کرتے ہوئے ایک تو سرکاری وکلا مقرر کر سکتے ہیں جو ان پہ جرا کریں گے، دوسرا عدالت خود جرا کرے گی، کیونکہ ملزم کو سزا دینا جو ہے نا اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ملزم کو فیورٹ چائلڈ آف لا کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر نہ صرف جو سرکاری وکلا ہوں گے ان کی طرف سے جرا ہوگی، بلکہ جج صاحب خود بھی جرا کریں گے، خود بھی اہم سوال جو ہیں جو ان کے ذہن میں اٹھیں گے اس کیس کے متعلق وہ کریں گے ان گواہان سے، استغاثہ کے گواہان سے، کیونکہ ملزمان کو سزا دینا جو ہے دینے کے لیے پہلے قانونی تقاضے، تمام قانونی تقاضے پورے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، پھر اگر ان کے وکلا اویلیبل نہیں بھی تھے تو ان کو ویڈیو لنک پر جرا کرنے کی اجازت دی جا سکتی تھی، یا ایک آپشن یہ بھی موجود تھی جو کہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو اس لیے میری نظر میں عدالت کی طرف سے بھی جو کہ قانونی تقاضے پورے کیے جانا ضروری تھا باقی وہ نہیں کیے گئے، اور صرف وہ سرکاری وکلا مقرر کر کے ان کی طرف سے جرا کر کے جو ہے معاملہ ختم کیا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں 342 کا بیان کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں لوگ سنتے ہیں اخبارات میں، خبروں میں کہ جی 342 کا ملزم کا بیان ہوا، تو یہ بیان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں اب جب جج صاحب نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ آپ کا 342 کا بیان آپ کا ریکارڈ ہوگا اور آپ اپنا جو ہے آپ کو میں سوال کروں گا آپ جواب دیں، تو انہوں نے کہا میرے وکیل موجود نہیں ہے تو میں جو ہے بیان نہیں دوں گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 342 کا بیان جو ہوتا ہے نا اس میں وکلا کا کردار نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ عدالت کا اور ملزم کا ایک ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ 342 کا بیان کیا ہے؟ ملزم کو ایک موقع دینا صفائی کا، کیونکہ جو ایویڈنس اس کے خلاف آئی ہوتی ہے تو 342 کے بیان میں جج صاحب وہ تمام ایویڈنس جو ہے وہ اس سے متعلق ملزم سے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرائیویٹ گواہان جیسے ملزم کے خلاف بیان دیتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان فلاں فلاں گواہ نے آپ کے خلاف یہ بیان دیا، یہ کیوں دیا؟ وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ میری اس سے فلاں دشمنی ہے، یا میرا اس سے فلاں جو ہے مسئلہ تھا، یا اس نے اس وجہ سے یہ جھوٹا بیان دیا میرے خلاف۔ اسی طرح جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کو آئی ہو اس بابت سوال کرنا ضروری ہے، یعنی ملزم کے خلاف جو بھی ایویڈنس آئی ہو اس کی بابت جج صاحب سوال کریں گے اور ملزم نے خود جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک پریکٹس یہ ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب جو ہے ہم بنا کے دے دیتے ہیں ملزم کی طرف سے، لیکن وہ سوالوں کا جواب جو ہے
342 کے سوالوں کا جواب ملزم کی طرف سے ہی داخل ہوتا ہے، ملزم کے ہی انگوٹھا دستخط جو ہے وہ اس پہ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا 342 کا بیان ایسا بیان ہے جس پر ملزم پر جرا نہیں ہو سکتی، یعنی ملزم کو آزادی ہے کہ وہ جو مرضی بیان دے دے، اس پر کراس نہیں ہوگا، اور یہ حلفاً بیان بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ بیان ہوتا ہے، یعنی کورٹ نے جو شہادت ملزم کے خلاف آئی ہو، ملزم کو 342 کے بیان کے ذریعے ایک موقع دینا ہوتا ہے تاکہ وہ وضاحت کر سکے کہ اس کے خلاف فلاں فلاں شہادت کیوں آئی، فلاں فلاں گواہ نے اس کے خلاف کیوں بیان دیا، فلاں فلاں ڈاکومنٹ جو اس کے خلاف آیا اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی ایک موقع دینا ہوتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ملزم 342 کے بیان میں ڈیفینس میں کوئی گراؤنڈ لیتا ہے اپنے دفاع میں، تو اگر وہ یا تو پھر اس ڈیفینس کی بابت تو 340 سب سیکشن 2 ضابطہ فوجداری کے تحت حلفاً بیان دے گا، پھر اس پہ جرا بھی ہوگی، تب اس 342 کے بیان کی حیثیت ہوگی. لیکن اگر ملزم کوئی ڈیفینس لیتا ہے اور اپنے آپ کو 340(2) کے تحت حلفاً بیان کے لیے پیش نہیں کرتا، تو تب اس بیان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو 342 میں دیا گیا ہوگا. مثال کے طور پر اگر مرڈر کا کیس ہے اور ملزم کہتا ہے کہ جی جس وقت یہ قتل ہوا میں اس وقت کراچی میں موجود تھا، ملتان میں نہیں تھا، تو اس صورت میں ملزم پھر ڈیفینس میں اپنی 340(2) کے تحت آئے گا، حلفاً بیان دے گا، اس پہ جرا بھی ہوگی. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ملزم کے 342 کے بیان میں اس بیان کی حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ کراچی میں تھا یا کہاں تھا. دوسری ایک اور اہم بات کہ 342 کا جو بیان ہے وہ یا تو مکمل طور پہ درست تصور ہوگا یا مکمل طور پہ رد ہوگا. اس کو میں سے کچھ حصہ سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ استغاثہ یہ فائدہ لینے کی کوشش کرے کہ ملزم نے فلاں جگہ یہ بات کی تھی، اس بیان میں فلاں جگہ یہ بات کی ہے، یا وہ ٹوٹلی جو ہے ایکسیپٹ ہوگا یا ٹوٹلی جو ہے رد ہوگا. تو یہ 342 کا بیان ہوتا ہے کہ ملزم کو ایک موقع دینا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے جو اس کے خلاف جو بھی ایویڈنس آئی ہے. بلکہ اعلیٰ عدالتوں نے یہاں تک قرار دیا ہے کہ اگر ملزم کے خلاف مختلف ایویڈنس موجود ہے اور کسی خاص ایویڈنس کی بابت اس سے سوال نہیں ہوتا، تو اس ایویڈنس کی بابت ملزم کو سزا بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اتنے اہم سوال ہوتے ہیں 342 کے. اچھا، اب آ گیا کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہو سکتا ہے. تو میری نظر میں یہ سزا جو ہے شاید قائم نہیں رہے گی اور مقدمہ جو ہے وہ ریمانڈ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ملزم کی طرف سے تاخیری حلبے تھے، بے شک ملزم نے سسٹم کو چلنے سے روکنے کی کوشش کی، بے شک ملزم نے کوشش کی کہ عدالت فیصلہ نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود ملزم کو چونکہ سزا عدالت نے سنانی تھی، تو جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ یہ ضرور کر سکتی ہیں کہ وہ صرف ایک موقع دے دیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کو، کہ وہ صرف ایک موقع ہوگا عمران خان اور شاہ محمود کی طرف سے گواہان پر جرا کرنے کا. ضروری نہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ پروسیس تو تمام مکمل ہوا جیسے بھی ہوا، لیکن یہ کہ میری نظر میں ایک موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ بات نہ رہے کہ جی ملزمان کی طرف سے گواہان پر جرا کرنے کا موقع نہیں ملا. تو عدالت ایک یا دو موقع دے سکتی ہے اور کیس ریمانڈ کر سکتی ہے تاکہ کہ یہ مواقع دینے کے بعد اور پراپر 342 کا بیان ہونے کے بعد جو ہے پھر مقدمے کا فیصلہ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس مقدمے کے جو ریمانڈ ہونے کے امکانات رہیں گے. اور دوسری بات ایک اور میں بتانا چاہوں گا کہ میری نظر میں وکلا کو جج صاحبان سے جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ ہم نے انہی سے ریلیف لینا ہوتا ہے، اور لہٰذا اگر ہم کسی فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتے تو ہم اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہوتے ہیں. تو قانونی راستے سارے موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قانونی راستوں پر ہی چلتے ہوئے اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلوانے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر جج صاحب کسی وکیل سے ناراض ہوں گے تو پھر بعض دفعہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ بھٹو کے کیس میں نسیم حسن شاہ صاحب کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو جج صاحبان تھے اور بھٹو کے وکلا نے ان کو ناراض کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا جو ہوئی اکثریت نے فیصلہ دیا تھا. تو یہ چیز ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قانون کے مطابق ہی آگے بڑھیں اور کیس کا فیصلہ کروائیں. شکریہ.